अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं पाकिस्तान पेनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले सेक्शन में अगर हम एक कदम पीछे जाएं, हमने यानी राइट ऑफ क़िसास, इस तरह हमने पढ़ा था राइट ऑफ क़िसास इन क़त्ल अमद। क़त्ल अमद में राइट ऑफ क़िसास, क़िसास क्लेम करने का हक़ किसको हासिल है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई अगर दो वली हैं तो दोनों को हक हासिल है, अगर एक वली है एक को हक हासिल है, अगर एक से ज़्यादा है तो उनको हक हासिल है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा इशूलेस है, लावारिस है, तो उस वक्त सूबाई हुकूमत उसके लिए यानी उसके बिहाफ पर एज ए वली वो क्या करेगा, एक एक एज वली पेश होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा माइनर है या इंसेन है तो उस वक्त उस माइनर या इंसेन पर्सन के जो वली है वो एक्ट करेगा एज ए वली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर यानी यानी वो उसकी यानी माइनर का जो फादर है वो भी नहीं है तो उसकी ग्रैंड फादर या पिटरनल या मिटरनल कोई भी इसके बिहाफ पर वली हो सकता है। और अगर वो भी ना हो तो कोर्ट मुकर्रर करेगा, कोर्ट ना करे तो सूबाई हुकूमत अगेंस्ट एज ए वली जो है एक्ट करेगा, यानी इन केस ऑफ कत्ल अमद। एग्जीक्यूशन ऑफ क़िसास इन कत्ल अमद इंतहाई अहम सेक्शन है जनाब। एग्जीक्यूशन ऑफ क़िसास इन कत्ल अमद, यहाँ एग्जीक्यूशन यानी यानी सज़ा कत्ल अमद क़िसास किस वक्त कौन करेगा, किसकी मौजूदगी में क़िसास जो है यानी एग्जीक्यूट होगी, और यानी इन वलियों का होना क्यों ज़रूरी है। अगर वली ना हो तो यानी यानी वली उनके बिहाफ पर कौन मुकर्रर करेगा और उनकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी है, ये भी पढ़ेंगे। देखो जनाब, एक बंदे ने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप जो है आप जो लेक्चर बना रहे हो इनको बार बार जिक्र करते हो, एक चीज़ को बार बार जिक्र करते हो, एक सेक्शन को बार बार जिक्र करते हो, बार बार दोहराते हो और एक चीज़ को बार बार दोहराते हो। देखो जनाब, यानी जो ये कह रहे हैं कि भाई बार बार दोहराते हो, अगर आपको कोई मसला है तो अगर मैं दोहराता हूँ तो मसला ये है कि जी लॉ जो है कंफ्यूजन है। लॉ को आप समझने के लिए आपने बार बार पढ़ना होगा। यहाँ पे एक चीज़ को भी अगर इग्नोर करेंगे तो आपको मसला हो सकता है, आप बहुत ही मसाइल का शिकार हो सकते हैं। लॉ में एक चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकेंगे। लॉ में इग्नोरेंस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। लॉ लॉ है, इसको इसलिए मैं दोहराता हूँ कि भाई यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि हर एक चीज़ की मानी है। अगर यहाँ पे आप वली डिस्कस करते हो तो यहाँ वली कौन होगा। यहाँ अगर आप गवर्नमेंट लॉ के नज़दीक गवर्नमेंट कौन है, और हमारे इस सेक्शन में यानी इस चैप्टर में गवर्नमेंट से मुराद कौन सी गवर्नमेंट है, और इसके बाद माइनर से मुराद हम इस चैप्टर में माइनर कौन है, इन चीज़ों को डिस्कस करनी पड़ती है यार। अगर हम वैसे ही पढ़े कि माइनर हो या इंसेन हो तो माइनर से मुराद दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे चैप्टर में कोई और मुराद है, यानी माइनर 18 साल से कम हो बस। यानी अगर आप शादी वगैरह पे देखें, माइनर वो है जो जिसकी उम्र 16 साल या 16 साल तक बंदा भी, यानी 16 साल एडल्ट उम्र, यानी अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को उठाकर पढ़ें तो वहाँ 16 साल उम्र रखी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि कानून के हर एक टर्म्स में एक मानी पोशीदा है, उस मानी को आप तक पहुंचाना, आपको समझाना ये फ़र्ज़ है, ये ज़िम्मेदारी है, ये मेरे अखलाक़ी भी, और जो मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ इस वजह से भी।
قصاص in قتل عمد shall executed by a functionary of the government by causing death of the convict as the court may direct. یہاں پہ اس لائن پہ بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں. اگر میں آپ کو اس لائن پر لیکچر دینا شروع کروں تو 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے. قصاص ان قتل عمد شل بی ایگزیکیوٹڈ، ایگزیکیوٹ ہوگا، کون کرے گا؟ فنکشنری آف دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کی بہاف پر گورنمنٹ کا ایک بندہ کرے گا. بائی کازنگ ڈیتھ آف دا کنوکٹ، کنوکٹ کہتے ہیں جس پر جرم ثابت ہو، یعنی اس مجرم کو یعنی ڈیتھ تک کیا کرے گا؟ سزا دے گا، ڈیتھ کی سزا ہوگی قصاص میں. ایز دا کورٹ میں ڈائریکٹ، ایز دا کورٹ میں ڈائریکٹ. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں لکھا گیا ہے کہ ایز دا کورٹ میں ڈائریکٹ. قصاص جو ہے لاگو کون کرے گا؟ حکومت کی طرف سے ہوگی، لیکن حکومت کا بندہ کرے گا، میڈیکل آفیسر یا جو بھی ہو، لیکن کورٹ کے یعنی حکم کے مطابق. اگر کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی اس کو ہینگ کرو، اس کو ہینگ کیا جائے گا. کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی اس کو گولی سے مار کر اس کا قتل کرو، تو گولی سے مار کر یعنی اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی اور طریقہ کورٹ حکم دیتا ہے تو وہ یعنی وہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے لیے وہ کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا اور اس باؤنڈ ہوگا کہ بھئی وہ اس کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق اس قصاص کو ایگزیکیوٹ کرے گا. دیکھو یہاں پچھلے دنوں ایک کیس چل رہا تھا، زینب قتل کیس، جو کہ یہاں پہ ایک یعنی فضا بن گئی تھی. ہر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس بندے کو یعنی چوک پر لٹکا کے یعنی اس کا یعنی وحشتناک قتل ہو، تاکہ ایک معاشرے میں ایک پریسیڈنٹ، ایک مثال قائم ہو کہ لوگ ایسے حرکت نہ کریں. دیکھو جناب، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے، یہ کورٹ کی ثوابدید ہے. وہ جس طرح بھی وہ قصاص کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہے. لیکن ایک بات یہاں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر چلو آج آپ نے یہ، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. بھئی یہاں سیکشن 314 کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے لیے قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی قانون موجود ہے کہ بھئی کورٹ کے پاس یہ ثوابدید اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کنوکٹ کو یعنی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. آلریڈی قانون موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی ایکٹ پاس ہونی چاہیے پارلیمنٹ سے کہ بھئی ایسے جو مجرم ہیں ان کو یعنی چوکوں پر لٹکا کر یعنی ان کو مار دیا جائے. دیکھو جناب، آپ انسان ہیں، آپ اس طرح کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے ضمیر دی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے. آپ اس طرح کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو، چلو آج تو آپ نے ایک بندے کو چوک پر، ڈی چوک پر لٹکایا یا کسی اور شاہراہ پر لٹکا کے اس کا وحشتناک قتل کیا یا اس کے ساتھ برا کیا یا جس طرح، لیکن بحیثیت انسان کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے صحیح کیا؟ اگر اس نے ایک غلط کام کی ہے، چاہے اس نے غلط کی ہے، لیکن آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر یہ مانتا ہے کہ آپ بھی غلط کام کریں. اگر اس نے ریپ کی ہے، کیا آپ اس کا ریپ بھی کریں گے؟ دیکھو بھئی، آج چلو ہم نے یہ قانون بھی بنایا، ایکٹ بھی پاس کر دی، لیکن کل کو کوئی اور واقعہ ہوگا تو کل کو کہیں گے کہ بھئی یہ صحیح نہیں، یہ طریقہ، کوئی اور طریقہ ڈھونڈو جس سے کہ بھئی یعنی لوگوں کو سیٹسفیکشن مل جائے. دیکھو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں.
یہاں سے آگے جائے گا، پھر کہیں گے کہ بھئی کوئی اور قانون ہونی چاہیے کہ جس سے یعنی کوئی اور وحشتناک سزا کے لیے قانون بنائیں گے۔ او بھائی، بہرحال تقریر کرنے کا شوق نہیں، بہرحال یہ سب قابل غور چیزیں ہیں، قابل مواخذہ چیزیں ہیں۔ ہم ہم بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا ان چیزوں کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ لا کے اسٹوڈنٹ ہی آگے جا کر کچھ بنتے ہیں، وہ ان آفیسز پر آتے ہیں، ان کو یعنی تھوڑا سوچ عقل دماغ اور اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہو کر ان چیزوں کے بارے میں غور کرنی چاہیے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ اگر بس میں بات نہیں کر سکتا فی یعنی اس یعنی وہ مجرم عمران جو ہے، انہوں نے جو اس یعنی اس کی سزا کے لیے اگر کوئی یعنی کس طرح سزا اس کے لیے مقرر ہونی چاہیے، تو نیچے جاؤ کہ بھئی کوئی کہے گا کہ بھئی اس کے ساتھ وہ کرو یہ کرو، کوئی بھی نہ قانون سے واقف ہے نہ کوئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون آلریڈی موجود ہے، ہمیں اپنے آپ کو یعنی اپڈیٹ رکھنی چاہیے، تھوڑی سمجھنی چاہیے، دماغ کو چلانی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ بھئی اگر انہوں نے غلط طریقے سے ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کی، تو کیا آپ بھی ایک غلط راستہ اپنائیں گے؟ اگر آپ اپنائیں بھی، چلو آپ نے اپنایا، کیا یہ سلسلہ رکے گا؟ نہیں رکے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو کل کوئی اور ڈیمانڈ ہوگا، کوئی اور ڈیمانڈ ہوگا، تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ قصاص shall not be executed until all the wali are present at the time of execution. قصاص shall not be executed. قصاص ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا until all the wali are present at the time of execution. قصاص اس وقت تک لاگو نہیں ہوگا جب تک تمام ولی of the victim or the offender وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ کہاں؟ ایگزیکیوشن کے مقام پر۔ یہاں پر یہ کنڈیشن کیوں لکھی گا؟ either personally or through the representative، اگر کوئی ایجنٹ رکھتے ہیں یا خود موجود ہو جاتے ہیں، authorized by them in writing in this behalf، یا کورٹ مقرر کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کنڈیشن کیوں رکھی گئی کہ بھئی یہ دو ولی اور ولیوں کو وہاں موجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو میں نے اگین کہا کہ اسلام میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، تمام اسلامی نظام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہاں پہ عفو کا لفظ استعمال ہوا ہے، درگزر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عفو درگزر کرنے والا جو ہے اللہ کی خاصیت ہے، یعنی معاف کرنا اللہ کی خاصیت ہے۔ یعنی اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اگر آپ معاف کرتے ہو تو فبیہا، تو بہت ہی بہتر ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کا حق ہے۔ تو یہاں پہ دونوں ولی جو ہے کا ایگزیکیوشن ایٹ دا ٹائم آف ایگزیکیوشن پریزنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ حق جو ہے ولیوں کے پاس ہے۔ اگر کوئی ولی اگر ویو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس وقت ویو کر سکتے ہیں، آخری لمحے تک جو ہے ولی کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دونوں ولیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری طرح جو وکٹم ہے، جو اوفینڈر ہے، اس کے ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے اور اوفینڈر کے ولی کا ہونا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ دونوں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں اس صورتحال کو۔ جب ایک بندہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، اس کو پھانسی کے پاندے پر چڑھا دیا گیا ہے، جب دونوں یعنی اوفینڈر اور وکٹم اس صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کی موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، تو دونوں کے ذہن میں جو بھی یعنی ایک دوسرے کے لیے وہ خطرناک وہ جو سوچ تھی، وہ منفی سوچ تھی، وہ ختم ہو جائے گا، وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کا
یعنی اس وقت یعنی ایگزیکیوشن آف قصہ یعنی ایگزیکیوشن کے موقع پر ہونا ضروری ہے. provided that Veer a wali or his representative fail to present himself on the date, time and place of execution of qisas after having been informed of the date, time and place as certified by the court, an officer authorized by the court shall give permission for execution of qisas, and the government shall cause execution of qisas in the absence of such wali. کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر یعنی ایک بندے کو نوٹس بھی ہوا ہے پراپرلی یعنی پراپر لیگلی نوٹس ہوا ہے اور تب بھی وہ حاضر نہیں ہوتا تو کورٹ ایک بندے کو کیا کرے گا یعنی اتھرائز کرے گا یعنی اس کے بہاف پر یعنی کہ بھئی وہ ولی کا کردار ادا کرے اس موقع پر. اس کے بعد کہہ رہا ہے if the convict is woman who is pregnant the court may in consultation with the authorized medical officer. دیکھو یہاں پہ عام طور پر یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ بھئی آج تک جو ہے وومن کا جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے. نہیں لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ بھئی ایک عورت کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل غلط ہے. یہاں قانون میں کہتا ہے کہ عورت کو سزائے موت دی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک کوئی پریسیڈنٹس نہیں ہے, ابھی تک کوئی یعنی مثال نہیں ہے کہ کسی عورت کو ہینگ کیا گیا ہو یا اس کو سزائے موت دی گئی ہو. ابھی تک کوئی مثال پریسیڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا پاکستان کی عدالتوں میں. ہاں قانون موجود ہے لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یعنی ایک وومن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی اس کو سزائے موت دی جائے لیکن وہ پریگننٹ ہو, اگر وہ اس کے ہاں بچہ ہو یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ the court may in consultation with the authorized medical officer کے کنسلٹیشن مشورے کے بعد پوسٹپون کرے گا, اس کو تاخیر کرے گا. the execution of قصاص کو کیا کرے گا, تاخیر کرے گا up to a period of 2 years, 2 سال تک. after the birth of child, جب بچہ پیدا ہو کے 2 سال کا ہو جائے تب جا کے قصاص ایگزیکیوٹ ہوگا. and during this period she may be released on bail on furnishing of security to the satisfaction of the court. یا اس دوران کورٹ یعنی اس بندے کو ریلیز کرے گا یا اس کو سمپل امپریزنمنٹ میں رکھے گا. دیکھو ریلیز بھی کر سکتا ہے بیل پر, اگر ضمانت پر ریلیز بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر کورٹ کو سیٹسفائی اگر کیا جائے, اگر سیٹسفائی نہ ہو یعنی اگر ہم باہر ممالک کی اگر عدالتوں کا مثال لیں یہاں پہ, تو وہاں پہ ہر ایک بندے کو جس نے قتل عمد بھی کی ہو یعنی مرڈر کی ہو یا ہوموسائڈ جسے کہتے ہیں مرڈر بھی کی ہو, اس کے لیے بھی یعنی بیل ہوتی ہے, اس کی بیل ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسے مجرموں کی بیل آسانی سے نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی. نہیں اس لیے ہوتی, یہاں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی کورٹ کو سیٹسفائی کون کرتا ہے, سارے چور ہیں, سارے بھاگ جاتے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ راؤ انور نہیں ملا ہے, اتنا بڑا مجرم. تو دیکھو ہمارے ہاں بیل اس لیے نہیں ملتا کیونکہ یہاں پہ کوئی سیٹسفائی نہیں کرتا, کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ بھئی اگر میں اس مجرم کو چھوڑ دوں, بیل پر چھوڑ دوں تو یہ بھاگ جائے گا. تو بہرحال اگر کورٹ کو سیٹسفائی کیا جائے کہ بھئی اس عورت کو ریلیز کیا جائے تو وہ اس کو بیل پر ریلیز کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ سیٹسفائی نہ ہو کورٹ تو اس وقت اس کو سمپل امپریزنمنٹ میں رکھے گا. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں ایک اسٹیپ
315 میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بائے.